अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वैसे तो सियासी मामलात जो हैं हमने देखा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन अगर ओपोजिशन की बात की जाए, हमने इसी हफ्ते वफाकी वजीर अमीर मुकाम से भी गुफ्तगू की और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी से भी गुफ्तगू की। शाहिद खकान अब्बासी का ये कहना था कि ना हुकूमत ठीक से काम कर रही है और ना ओपोजिशन जो है वो ओपोजिशन कर पा रही है। क्या कहना था शाहिद खकान अब्बासी ने, जरा? बदकिस्मती ये है कि आज जो मुल्क की अपोजिशन है, जहां पे हुकूमत काम नहीं कर रही, अपोजिशन भी काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल निजाम जो है वो मफलूज बेबानी होकर रह गया। नाज़रीन, आपने जब वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम, उनसे जब पूछा कि आपकी जो पार्टी है, क्या पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं वो बार बार अदम एतमाद की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, उनकी सूबाई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटेजी उस पर होगी? क्या कहना था उन्होंने, जरा सुनिए। तो हर एक काम हो सकता है, यह कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, और हर एक बात हो सकती है टाइम और मौके माल के मुताबिक। सच आपने अभी बात की तो मैंने कहा हमारी फिलहाल सच इस तरह कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, आपने गुज़श्ता हफ्ते जो है JUI से भी इस पर बात की थी, वो भी तकरीबन इसके लिए तैयार नजर आते हैं, ओपोजिशन जमातें तैयार हैं, लेकिन जो बार बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा स्टेटमेंट दे रहे हैं अदम एतमाद की, आज हमारे साथ वो खुद मौजूद है, उनसे पूछते हैं। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये जो आप बार बार अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, कितना सीरियसली इसे लिया जाए, कितनी सीरियस ये मूव है? क्योंकि नंबर गेम तो आपके पास अभी भी आपके हक में नहीं है, आपके पास नंबर्स नहीं है पूरे अदम एतमाद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब देखें, जब अदम एतमाद आता है तो वो हमेशा सीरियस ही होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम अदम एतमाद की तहलीक करा रहे हैं या हमने सिग्नेचर कर ली। मैंने ये कहा है कि जिस दिन भी अपोजिशन के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा होगा तो उसका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकता है, चाहे वो KP में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या फेडरेशन में हो, NA में, नेशनल असम्बली में या सेनेट में। तो अभी क्योंकि जब एक वर्डिक्ट आया उसके बाद 30 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और हमारी स्टैंड भी 52-53 हो चुकी है अपोजिशन की, तो अगर हमारे पास किसी दिन नंबर पूरे हो जाते हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। तो जादू की छड़ी तो नहीं है प्यार मोहब्बत की, हम तो जादूगर नहीं है, ना हम तावीज़ करते हैं, ना हम ख्वाब देखते हैं, ना हम वो जो लोग करते हैं तावीज़ के ज़रिए चीज़ें। हम तो प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ ही काम करते हैं। अच्छा, जिन आजाद लोगों की आप बात कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो PTI के ही लोग हैं, उनके पास निशान नहीं था, वो जीत के आए हैं और तहरीक इंसाफ यही कहती है कि वो हमारे मेंबर आने हैं, तो वो आजाद तो ना हुए उस तरह से अगर देखा जाए उसूली तौर पर। कैसे उनके बंदे हैं, लोग हैं, जब वो उनके निशान पे तो नहीं है ना वो चीज़ें हैं। देखें, बात यह है ऑफिशियली उनकी डिजिग्नेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ही है ना। जब ऑफिशियली वो इंडिपेंडेंट हैं तो जैसे अभी रिजर्व सीट आई है, जिस तरह PMLN में MPs शामिल हुए थे अपने टाइम के बाद और ANP की भी जिम्मेदारी जीती है, तो उनका तो रिजर्व सीट में वो हिस्सा शायद नहीं बनता था, गालिबन इसी वजह से उनको कम सीटें मिली हैं। लेकिन बात यह है कि अभी वो इंडिपेंडेंट हैं और बोलें जी हम इनके साथ हैं तो बिल्कुल उनके साथ हों। हम तो ये नहीं कहा कि हमारे साथ हैं, लेकिन हमने कहा जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। अच्छा, चले ये बताएं, अभी तक कितनी तैयारी आपने की है? जिन आजाद अरकान पर आप रिलाय कर रहे हैं उनमें से कितनों के साथ आपने बातचीत की है? बाकी ओपोजिशन जमातों से कितनी आपकी इस बारे में बात हुई है? देखिए, सियासी लोग जो है हमेशा तैयार ही रहते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, आप हमेशा हर एडवेंचर के लिए जो है वो तैयार होते हैं, उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं। राब्ते तो देखें, राब्ते तो हमारे होते रहते हैं, राब्ते तो देखें, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास लोग आते भी रहते हैं, इन कैमरा ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आते भी रहते हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं, गमी खुशी में एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। तो हम तो पॉलिटिकल लोग, हमने तो कभी राब्ते नहीं तोड़े, हमने हमेशा राब्ते बरकरार रखे हैं। तो अब राब्ते होते हैं हमारे लोगों के साथ। नहीं कुंडी साहब, समाजी राब्ते तो सहाफियों के और सियासतदानों के होते रहते हैं, चाहे जिस भी पार्टी में हो, लेकिन एक तो अदम एतमाद के बारे में मैं स्पेसिफिक आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या 15 से 20 लोगों के साथ आपने कोई राब्ता वगैरह किया है इस बारे में और वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है? आजाद की मैं बात कर रहा हूँ। आदिल भाई देखें, जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं या आप भी जब एंकर्स हमारे साथ बैठते हैं तो क्या हम आलू टमाटर की बात करते हैं? हम सियासत की बात करते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, सूबे में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो जो है वो समाजी बातें भी दो चार हो जाती हैं,
تو اس کے بعد تو پولیٹیکلی بات چیت ہوتی ہے، ہر چیز پولیٹیکل بات چیت کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں، تو پولیٹیکل بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جس کے پاس بھی جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اچھا چلے آزاد کو ایک سائڈ پہ کریں، اپوزیشن جماعتوں کی بات کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو کھل کر اعلان کر دیا کہ وہ ایسی کسی موو کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہو، انہیں کیسے منائیں گے؟ ٹائم آنے دیں نا، جب ہم اپنے چیز پہ پورا ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم ابھی تیار ہیں کسی چیز کے لیے، تو پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک ٹو اے این پی ہے یا جے یو آئی ہے یا باقی ہمارے پاکستان پی ٹی آئی پی ہے، تو ابھی تو جلدی اب دیکھتے ہیں، جب ٹائم آئے گا اور جب چیزیں پوری ہوں گی، تیاری ہوگی، پھر ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جی یہ چیز بات چیت ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں جب ہم تھے پی ٹی ایم پی ڈی ایم بنا ہوا تھا، اس میں جب ہم نے جو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے، اور پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سپورٹ کیا، بھی ہمارے ساتھ تھی، باقی جماعتوں نے ہمیں عدم اعتماد میں جو ہے ہماری وجہ سے سپورٹ کیا، اور ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا 16 مہینے کی حکومت میں۔ تو ہم نے جو چیز شروع کی تھی، شروعات جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، اے پی سی بلا کر وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جو ہم نے بات پہلے دن کی تھی کہ عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے ہم حکومت گرائیں گے، تو ہم نے ماضی میں بھی آپ کو حکومت گرا کے دکھائی تھی، اور اس وقت بھی آپ یہی سوالات کر رہے تھے جو آج آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب چیز ہوگی تو ہم کبھی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کریں گے، آئین کے دائرے میں رہ کے بھی کام کریں گے۔ اچھا، عدم اعتماد کی اس موو میں کیا آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ ہم نے قمر زمان کائرہ صاحب سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ابھی تک سی سی کا تو اجلاس نہیں ہوا، لیکن لیڈرشپ کی لیول پر کے پی میں عدم اعتماد پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ چیز سی سی میں بھی ڈسکس نہیں کی، نہ لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی۔ جب ہم تیار ہوں گے، میں نے کہا یہ تو ایف اینڈ بٹ پہ ہے نا، جب ہم تیار ہوں گے، ہمارے پاس ممبر ہوں گے، پھر ہم جائیں گے اپنی پارٹی کے پاس بھی جائیں گے، پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جائیں گے، باقی پارٹیوں کے پاس بھی جائیں گے کہ یہ نمبر ہیں ایسے ایسے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب تیار ہوں گے تو بات ہوگی۔ اٹس ٹو ارلی، میں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم آپ کو بولیں کہ جی ہم تیار ہیں اور کل عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کریں، ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے، تو اس میں ذرا ریہرسل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے اور کتنے سینیٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکٹ کر پائیں گے کے پی سے اس دفعہ؟ انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے، اسٹریٹجی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سینٹرز جو ہیں وہ نکالیں اپوزیشن کی جماعتوں کی، اور ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو۔ ٹارگیٹ تو ہمارا 5 ہے کہ ہم 5 سینٹرز نکالیں۔ اچھا، وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، امیر مقام ان کے کنوینر ہے، وفاقی وزیر، ان سے بھی ہم نے اس بارے میں سوالات کیے، جو کہ ایکس فاٹا کے جو اضلاع ہیں اس کے معاملات اوورسی کرنے کے لیے، اور یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ صوبہ ہمارا ہے، گورنمنٹ ہماری ہے، مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ صوبے کے معاملات میں مداخلت والی بات ہے۔ نہیں، آپ جرگے کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جرگے کی بات یہاں پر جب جرگہ ہوا تھا پشاور میں، جس میں فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی، سارے ہم باز تھے، اور وہاں پر جرگے کی بات ہوئی کہ ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں جو پہلے فارمر فاٹا میں جرگہ سسٹم تھا اس کو ریوائیو کیا جائے۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل میں اس پہ کمیٹی بناتا ہوں، جس میں سی ایم صاحب بھی ہوں گے، گورنر صاحب بھی ہوں گے، باقی لوگوں کو میں ڈالوں گا، اور اس میں جو ہم جرگہ بنائیں گے۔ جرگہ بن چکا، اس میں جو ہے وہ صوبائی حکومت کی نمائندگی بھی تھی، پچھلی میٹنگ میں ان کے نمائندے موجود تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بھئی آپ کو اعتماد میں دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز ہو تو اس کو پھر چلنی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں چیز نہ ہو، اگر آپ نے یہ چیز کرنی تھی تو صوبہ کو چاہیے تھا کہ پہلے خود بنا لیتی، انہوں نے نہیں بنائی۔ جب وفاق نے اگر جرگے کے لیے کمیٹی بنائی اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آج ان کو اعتراض بھی نظر آ گیا کہ اعتراض کیوں ہے؟ بات تو آپ نے کی تھی، آپ کے سی ایم نے کھڑے ہو کہا تھا جرگہ کو ریوائیو ہونا چاہیے، جرگہ سسٹم ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ جرگہ سسٹم جو ہے نا مرج ڈسٹرکٹ میں ہو۔ اب جب وہ وفاق نے کر لیا، کہتے ہیں آپ نے کیوں کیا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر آپ حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے، چیز تو ہونی ہے۔ اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں بنتے، لیکن کام تو چلنا اس چیز کا۔ نہیں، لیکن اس کمیٹی کا کنڈی صاحب بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے صوبے کی، وہ دونوں اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ دیکھیں کل کو تو وفاق اٹھے گا، اگر سندھ میں 12 اضلاع کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے، انتظامی کمیٹی، تو ظاہری بات ہے سندھ کو بھی اس کا وہ ہوگا، اس پر شدید اختلافات اور اعتراضات ہوں گے۔ اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ایکس فاٹا جو ہے جو کہ مرجر ہو گیا تھا پختونخوا کے ساتھ،
اس کو دوبارہ سے ایف سی آر کے انڈر لانے اور وفاق کے انڈر لانے کے لیے جو ہے یہ موو ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کنٹرول وفاق کرنا چاہتا ہے مرج ڈسٹرکٹس کو یا فارمر فاٹا کو. دیکھیں آپ آج بھی مرجر کے بعد جو ظلم کر رہے ہیں فاٹا کے لوگوں کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں، آپ کو بھی فاٹا کے لوگ ملتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ کیا ہم نے ریاست میں اس سے وعدہ نہیں کہتے کہ 100 ارب روپے سالانہ خرچ کریں گے آپ کے اوپر؟ نہیں ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے نوجوانوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں، آئی ٹی دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، انٹرنیٹ دے رہے ہیں، کھیلوں کے میدان دے رہے ہیں، انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، اسکول دے رہے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں نفرت بھی نہ ہو. تو آپ مجھے بتائیں جو ان کے پیسے جب آئے تو کہاں ہم لوگوں نے خرچ کیے؟ آپ وہ علاقے پیسے اٹھا کے سیٹل ایریا میں خرچ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، پیسے ہمارے پاس ہماری مرضی ہم کدھر خرچ کریں. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان کے لوگ پیسے جو ہے، یہ تو کمیٹی پہلے بھی تھی 16 مہینے کی جب حکومت تھی، اس میں بھی ایک کمیٹی اس قسم کی نہیں تھی، لیکن وہ تھی کہ ان کے فنڈ جو اسلام آباد سے آ رہے تھے وہ کمیٹی کے تھرو خرچ ہو رہے تھے تاکہ وہ پیسے ڈائریکٹلی مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، ان کا جو گریونسز ہے فاٹا کے لوگوں کا یا مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنے لیے ایک مطلب ہے کہ وہ ہے لاوا ان کو ابل رہا ہے، ایک جو ہے جو اس چیز پہ جو ہے اس کو نہ پھٹنے دیں. ان کی بہت سی جو ہے ہمارے نوجوانوں کی جو ہے، ہمارے فاٹا کے لوگوں کی نوجوانوں کی جو ہے بڑی گریونسز ہیں، بڑی چیزیں، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. نہیں وہ تو کنڈی صاحب کرنا پڑے گا، لیکن دیکھیں یہ اختیار تو لا اینڈ آرڈر کی بات ہو، باقی معاملات ہوں، انتظامی معاملات ہوں، پی ٹی آئی بالکل بجا فرما رہی ہے کہ صوبے کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے ان کو دیا، یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں، تو ان کو کرنے دینا. دیکھیں آج تک صوبائی حکومت نے کیا کیا ہے؟ آپ جب کہیں، میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ فوج کہتے ہیں کہ آپ کے سرحدیں بھی فوج سنبھالیں، انٹرنل سیکورٹی بھی فوج کرے، سیلاب آئے فوج آئے، زلزلہ آئے فوج آئے، وابڈا فوج پہلے ہم نے تجربہ اس کے اوپر کیا. اب صرف ہمارے صوبے میں پولیو ڈراپس رہ گئے کہ وہ بھی فوج کو بولنے کے آپ پلائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب انکروچمنٹ بھی کرتے ہیں. جب صوبائی حکومت اتنی ناکام ہوتی ہے، اتنی نااہل اور نکمی ہوتی ہے، اپنی ڈیوٹیاں نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج انکروچمنٹ بھی کرتی ہے، انکروچمنٹ نہیں کرتی. آپ مجھے اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بتائیں، کیا پوزیشن ہے؟ اب میں اور آپ جب نارملی ایسے بھی بیٹھتے ہیں یا ٹی وی پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، جو ہمارے ساؤتھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہماری صوبائی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے ان میں امن لانے میں؟ کوئی صرف ہماری صوبائی حکومت اب سوات کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو ان کے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ مخالف ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے ان کی جائیدادیں جو ہے وہ گرانے کے چکروں میں ان کے گھر گرائیں، ان کی چیزیں گرائیں تاکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان سے کر سکیں. آج مجھے بتائیں آپ پولیس صرف آپ کی یہ رہ گئی ہے کہ آپ لوگوں کے جا کے گھروں کو آپ کی ایڈمنسٹریشن اس لیے رہ گئی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی جو ہے انکروچمنٹ بھی نہ ہو اور آپ جا کے ان کے گھر گرائیں. امن و امان تو کر نہیں سکتے ہیں، امن آپ کے خیال سے چلا گیا ہے. آپ کی جو ہے فورسز ناکام ہو چکی ہیں، پولیس تو بالکل ہی اثر کے بعد جو ہے جانے کو تیار نہیں ہوتی ہے. جو کام پولیس نے پولیس سے آپ زمینوں کے قبضے کروائیں، آپ تو کہہ رہے تھے غیر سیاسی پولیس ہوگی، اب وہ پولیس جو ہے آپ کی جو ہے وہ ایک قسم کی ملازم بن چکی ہے. تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ کروائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کون سنبھالے گا؟ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے ملیٹنٹس کو. آپ مجھے بتائیں آپ کو اپنے صوبے سے فونیں نہیں آتی ہیں؟ کیا سچویشن ہے آپ کے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن؟ آپ تو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر امن ہے؟ آپ اکیلے گاڑی میں جا کر گھوم سکتے کہیں پہ؟ نہیں آپ کی بات درست ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ وہاں پر سچویشن کافی خراب ہے، لیکن وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ایک ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنڈی صاحب، لیکن ایک ہوتا ہے اگر ایک ضلع میں کوئی شورش وغیرہ آ جائے، ایک ہوتی ہے ٹیررزم. اب ٹیررزم سے تو obviously جو 12-13 ضلع متاثر ہیں تو وہ صرف صوبائی نہیں بلکہ وفاقی حکومت بھی اس جانب اس کو بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ایک الگ چیز ہے اور ٹیررزم سے نمٹنا جو ہے وہ تو ریاست کا کام ہے. ابھی تک تو آپ کا خود کا گلہ یہ رہا ہے کہ وفاق اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے وفاق سے کیا سپورٹ مانگی مجھے بتائیں. پہلی بات تو ہے کہ جو اس دن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ میں جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں، پہلے شروع میں 500 ارب تھے، ابھی 600 ارب تک آئے، اس دن 700 ارب کراس کر چکے ہیں، آپ کو ملے، آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ اس دن وزیر اعظم صاحب نے بڑے جرگے میں کہا کہ 1% آف NFC ایوارڈ آپ کے پی کو ملے، 700 ارب روپے ملے، کہاں اب وہ دیے ہم نے؟ تو آج پوچھیں نا کہ وہ کہاں پر خرچ ہوئے. آپ کی پولیس کی تنخواہیں کم ہیں، پولیس کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، ان کا جو ہے لیبز نہیں ہیں، بل پروف گاڑیاں نہیں ہیں، بل پروف جیکٹس نہیں ہیں، اسلحہ وہ نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں 700 ارب روپے کہنا بہت آسان بات ہے، وہ 700 ارب روپے کہاں پہ گئے ہیں؟ کس چیز پہ خرچ کیے ہیں؟
آپ اگر اس کو مرج ڈسٹرکٹ بھی ڈال دیں، ان کے پولیس اسٹیشنز کی صورتحال دیکھیں، آپ اس میں اپنے پولیس لائن کی صورتحال دیکھیں، ان کے بیرکوں کی صورتحال دیکھیں، کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ پیسے کدھر ہے؟ 700 ارب کہنا بہت آسان بات ہے، لیکن کہیں تو خرچ ہوئے ہوں گے زمین پہ، وہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. چلو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پر خرچ ہوئے ہیں. جب آپ کو یہ پیسے مل رہے ہیں اور پیسے پتہ نہیں کھو کھاتے میں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، کون اس کو کھا پی رہا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کنڈی صاحب، آپ ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، آپ کا تعلق ڈی خان سے ہی ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنے گھر تک نہیں جا سکتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، ان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا. تو کیوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن؟ آپ گورنر ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، ایک ضلع میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی، کچھ تو اس کی وجوہات ہوں گی نا اس کے پیچھے. دیکھیں، گورنر کا صوبہ ہے یا وزیر اعلیٰ کا صوبہ ہے یا مولانا فضل الرحمان کا صوبہ ہے یا آپ کا صوبہ ہے یا میرا صوبہ ہے، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس از چیف منسٹر آف دی پروونس. تو اگر آپ پولیس سے امن و امان نہیں کروائیں گے، لوگوں کے گھر گروائیں گے، مسمار کروائیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، زمینوں پہ قبضے کروائیں گے، باقی کام کروائیں گے، تو پولیس کیا کرے گی؟ اس کے بعد مجھے بتائیں نا کہ اگر سی ایم کا حلقہ ہے تو سی ایم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا کیا ہے، کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ بار بار پروگرام کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو انفارچونیٹ واقعہ مولانا فضل الرحمان کی بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے اور باقی سرکاری ملازمین کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، کبھی ایف سی کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی سرکاری ملازمین لے کے جا رہے ہیں، کبھی فوج لے کے جا رہے ہیں، تو کیا صوبائی حکومت نے اس میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اس نے وہاں پر میٹنگز کی ہیں کہ یہ میرے ضلع میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جنوبی اضلاع میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں یا یہ صوبہ جو ہے وہ ملٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی اس نے سنجیدگی کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میں کس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اچھا، آپ کے نزدیک اس سب کچھ کا حل جو ہے وہ تو عدم اعتماد ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب پی ڈی ایم نے جب عدم اعتماد لے کر آئی تھی 3.5 سال کے بعد تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوا اور آپ لوگوں کو نقصان. تو میں نے کب کہا کہ میں کل عدم اعتماد لے کے آ رہا ہوں؟ میں نے کہا جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. جب نمبر پورے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ، لیٹ دی ٹائم کم. پھر انشاءاللہ اتنے تک آپ بھی چھٹیاں گزار کے واپس آ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا یہاں پہ فزیکلی دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگر میں آپ ہی گیا تو عدم اعتماد پہ تو ہم صرف رپورٹ ہی کر سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب سے پوچھیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک تو آ رہی ہے جس طرح گورنر صاحب نے کہا، اور تو اس پر تیاری کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جتنی دھڑے بندی ہے، قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ 30 سے 35 آزاد ایم پی ایز جو ہیں وہ اس موو میں اپوزیشن کا ساتھ